मादा परस्तों को दबा के टेंशन दे रहे हैं। नीचे कमेंट से पता चलता है, इनको देखो। मैंने कहा तुम्हारे 2 हैं और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ 2 है ना, और हमारे 17 की टेंशन भी कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो। हम तो कुछ ही मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करोगे तो मजा आएगा, ऊपर से फॉलो करोगे कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह हमें दिलो जान से इस्लाम को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ान दे दो मेरे भाई। ये मसला पूछा है किसी ने, मैंने शदीद बर्दाश्त के बाद अपनी बेगम को 1 मरतबा तलाक दी है, जिस पर मुझे अफसोस है। क्या निकाह दोबारा करना होगा और बेगम से रुजू कर सकता हूँ? रहनुमाई फरमाएं। शदीद बर्दाश्त के बाद 1 दी है, अच्छी बात है, 1 से ज्यादा नहीं दी। 1 से ज्यादा एक वक्त में तलाक़ें देना जायज नहीं है, गुनाह की बात है। तो अब यह है कि आपने चूंकि सरी तलाक का लफ्ज अगर इस्तेमाल किया है तो रुजू कर लें, बेगम से बोलते मैंने रुजू किया, बस इतना काफी है। और 2 बंदों को गवाह भी बना दें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो ना। और फिर आइंदा जिंदगी पर 2 तलाकों का इख्तियार है। आइंदा जिंदगी में कभी एक और तलाक दे दी तो दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी दे दी तो बिल मामला क्या होगा? खत्म। बार बार मसला बताता हूँ, तलाक इकट्ठी दी जाए या वक्फे वक्फे से दी जाए, सवाब और गुनाह में तो फर्क पड़ता है, लेकिन तलाक़ें वाक़े बहरहाल होती हैं। कल में एक अहले हदीस आलिम थे, नाम लेने में कोई, अहले हदीस तो उनको अपनी फहरिस्त में नहीं दाखिल करते, मौलाना इसहाक साहब नहीं है, मौलाना इसहाक साहब एक बूढ़े से आलिम थे जो इस माना में अहले हदीस के वो किसी फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते थे और कहते थे मैं बस कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, जो बात कुरान और सुन्नत में होगी मैं उस पर फैसला करूँगा। ये नारा लगाया जाता है, गोया ये बताया जाता है कि इमाम हनीफा वो गोया कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते थे, या इमाम शाफी गोया कुछ और तौरात इंजील को फॉलो। आजकल ना स्कॉलर्स इस बात का मंजन बहुत बेच रहे हैं। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं, फ़िक़्ह शाफी को फॉलो करते हैं, भाई मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ। ये हनफी लोग तो अबू हनीफा को मानते हैं, आप कुरान और सुन्नत को मानते हो, आपके जो मुत्तबीईन है वो आपको मानते हैं। और क्यों मानते हैं? इसलिए कि आप किसको मानते हो? कुरान और सुन्नत को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अबू हनीफा के मुत्तबीईन अबू हनीफा को मानते हैं और अबू हनीफा कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज को मानते थे क्या? भाई वो भी तो कुरान, आपसे ज्यादा कुरान और सुन्नत को मानते थे वो। तो इसलिए आपको फॉलो करने के बजाय किसको फॉलो किया जाएगा? अबू हनीफा को फॉलो किया जाएगा। उनमें गलती का इम्कान कम है। ये लोग अपनी राय को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये ऐन कुरान सुन्नत है, और अबू हनीफा और शाफी की राय कुरान और सुन्नत के खिलाफ थी। भाई वो उसमें ज्यादा इम्कान है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, आपकी राय में गलती का इम्कान ज्यादा है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बड़ा मशहूर वाक़या आजकल बाज़ अरब उलमा भी उसको बयान कर रहे हैं कि एक औरत आई इमाम मालिक किसी मुफ्ती के पास, अफ्रीका वगैरह में ना इमाम मालिक का फ़िक़्ह ज्यादा राइज है। तो वो कहने लगी मुफ्ती साहब से कि मैंने आपसे मसला पूछना है, मुझे मसला बताइए। उन आलिम ने कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताऊं या इमाम मालिक का कौल बताऊं, क्योंकि वहां फ़िक़्ह मालिकी राइज है ना, लोग फ़िक़्ह मालिकी को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं, तो बाज़ स्कॉलर के पास जब आप जाएंगे तो वो कहेगा कि मैं फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक बताऊं या कुरान और हदीस के मुताबिक। तो जाहिर है आदमी फौरन क्या कहेगा? कुरान और हदीस के मुताबिक बताएं भाई। वो औरत थी होशियार। जब उन मुफ्ती ने कहा ना कि इमाम मालिक का कौल बताऊं या कुरान और सुन्नत, तो उसने कहा इमाम मालिक का बता दो आप। किसका बता दो? इमाम मालिक का कौल। उसने कहा मैं तो कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूँ। उसने कहा इमाम मालिक भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौल पेश करते थे और आप भी। आप अपनी राय को कुरान और सुन्नत कहोगे और उसमें गलती का इम्कान ज्यादा है। इमाम मालिक ताबीईन तबा ताबीईन के दौर के थे भाई, उनमें गलती का इम्कान क्या है? कम है। आपको फॉलो कर रहे हैं चंद लोग। इमाम मालिक को 1300 साल एक बहुत बड़े पूरे बर्रे आजम ने, अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका पूरा एक बर्रे आजम है, उसके बेशतर ममालिक इमाम मालिक को फॉलो करते रहे हैं। तो उनका कौल, तो समझ रहे हो बात को? ये लोग पेश करते हैं जैसे इमाम मालिक कुरान और सुन्नत के खिलाफ कौल करते थे, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। भाई वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आपकी भी कोशिश यही है, लेकिन आप में गलती का इम्कान ज्यादा है, उनमें गलती का इम्कान कम था। और ये जितने कुरान और सुन्नत के नाम पे अपने आप को फॉलो करवाने वाले लोग हैं, इनके अक़वाल में इख्तिलाफात बहुत मिलेंगे, हालांकि सबका दावा क्या होगा? कुरान और सुन्नत। मौलाना इसहाक साहब जिनकी मैंने बात की, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुझे तो उनके एहतराम के लिए इतना काफी है कि बूढ़े आदमी थे, इस्लाम में बूढ़ों का बड़ा एहतराम है। मैं उनके खिलाफ कभी मैंने इस तरह तंज नहीं किया कभी, लेकिन उनके नजरियात ठीक नहीं थे। अपनी राय को वो ऐसे पेश करते थे जैसे यही कुरान और सुन्नत, बड़े बड़े इम्मा का इंकार कर देते थे वो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, उनका दावा ये था मैं किसी की तकलीद नहीं करता, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत मानता हूँ। उनका एक क्लिप मेरे नजर से गुजरा चंद दिन पहले। उनसे किसी ने पूछा कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फर्क है, औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी मर्दों की तरह? उन्होंने कहा सिमट के नमाज पढ़ेगी। अब ये जवाब मुझे उनसे तवक्को नहीं थी, इसलिए कि वो
جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دی کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے, سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے. کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے, تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی, سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی. تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے, وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے, اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں, انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو دونوں میں نماز پڑھنی, سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی, پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں. کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا, اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے, البانی یہ کہتے ہیں, البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی, البانی کو بھی, ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا انہوں نے حدیث پیش کی من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف, یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے نا, البانی نے کیا کہا ہے, صحیح کہا. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا, واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی, امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں, سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا, وہ جو مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو, البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں, اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام و مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا, وہ ایک دم چپ ہو گیا, خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے. ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا, تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے, اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے, وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں, اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں, حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو. اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا, تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا, البانی کے علاوہ 20 حوالے دے دیتے, محدثین نے فلاں نے اس کو صحیح کہا, فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً. حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے, وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا تھا, اس پہ کلپ بنا دینا بھائی. ہمارے بہت سے کلپ ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں, دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے وہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے. تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے, تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے. بات مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا, یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف. تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا, کہ یہ ایسے ویسے. بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا, وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا, تو 3 کو 3 کر دیا تھا. ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ, نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین, یہ ہیں اصل. اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے.
کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا, عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہیں؟ 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں, سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں, سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے؟ 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں, نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس اور اکرمہ. حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا یہ, ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے, جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو میں مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن اور سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے؟ وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بھائی یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. او بھائی جان, ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں, اور آپ کو ان مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. تو وہ عورت کا قول یاد رہے گا, وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ مفتی نے کہا امام مالک کے قول پہ فتویٰ دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے. تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے, تو سمجھ رہو منجن بیچ رہا ہے وہ. ابو حنیفہ قرآن کے خلاف رائے قائم نہیں کر سکتے. کل ایک اسکالر کا میری نظر سے منجن بیچ رہا تھا, وہ اس سے پوچھا گیا, یہ بار بار یہ منجن بکتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. فوراً نا آج کل کے اسکالرز کو نا کیڑے نکالنے کا موقع ملتا ہے, دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. اس نے فوراً قرآن کی آیت کوٹ کی, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتی ہیں. پھر فوراً جو ہے نا حنفی یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سال. لوگوں کتنا, آپ بتاؤ, لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب یہ آیت کوئی شخص پڑھے گا اور 15ویں صدی کے اسکالر سے سنے گا, اس کی نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو 2 ٹکے کی رہے گی کیا؟ بولو نا. اور صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں, اس زمانے کے اور بھی بڑے بڑے ائمہ جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں, مجتہدین ہیں, بڑے بڑے محدثین ہیں, ان میں بھی بہت سو کی رائے ہے کہ 2.5 سال دودھ پلا سکتے ہے عورت بچے کو. تو کوئی ویلیو رہے گی؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی یہ آیت جانتے تھے, وہ تو حافظ قرآن تھے بھائی, وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے. آگے آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ان کم بختوں کو تعقیب مال وصل کا معنی بھی نہیں پتا ہے, گرامر تو دھیلے کی نہیں آتی ان کو, اور عربی کے ترجمے ادھر ادھر سے دیکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تعقیب مال وصل کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے فا آتی ہے. جیسے ایک شخص آتا ہے جاءنی زید و عمر, زید آیا اور عمر آیا, اس کا مطلب دونوں آئے, کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. دوسرا ہے جاءنی زید فا عمر, زید آیا اس کے بعد کون آیا؟ فوراً آیا مگر بعد میں آیا. فا کا مطلب وصل, فوراً, تعقیب کا معنی اس کے بعد. تو قرآن کی یہاں فا ہے, فا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں, جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں تو وہ 2 سال تک پلائیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, فا ہے نا, فا جو بات کے لیے آتی ہے. پھر اگر یہ دونوں
آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں فلا جناح علیہما. اس کے مطلب قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے 2 سال تک تم جو مکمل دودھ پلانا چاہے, جو نہیں پلانا چاہے 1 سال تک پلا سکتے ہیں, 6 مہینے تک پلا سکتے ہیں, 1.5 سال تک پلا سکتے ہیں, مدت مکمل کروانا چاہیں 2 سال تک پلا سکتے ہیں. اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا, اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی, چھڑوائی کی, ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا. تو ابو حنیفہ کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے. پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام حنیفہ استدلال کرتے ہیں. ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا, جو میرا اصل موضوع نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. یہاں فقہ حنفی, اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضاع بعد حولین, 2 سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے, دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا, خاص طور پہ طلاق کے بعد, تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے, دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. تو 2 سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا. 2 سال کے بعد رضا, وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہے, وہ والی نہیں ہے. اب فری پھوکٹ کا ہے وہ, اب پلائے گی تو ماں کی گریبی ہوگی وہ. انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے, تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے, قرآن کے. کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے. اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے 2 سال کمپلیٹلی آپ پلائیں. کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھڑا سکتا بچے سے دودھ, تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے. تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے 6 مہینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں, لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا. وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں حنفیوں نے, ائمہ احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 سال, تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا ایک حدیث کو, قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں, تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے. تو دونوں ایکسپلینیشن ٹھیک ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کو 100% غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمہور کے قول کو لیا, کیونکہ تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور صاحبین بھی ایک طرف ہیں. تو احناف نے فتویٰ کس پر دیا ہے؟ 2 سال. تو فقہ حنفی میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو ان کمبختوں کو نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے, نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ ابو حنیفہ کے اقوال کا پتہ. ان لوگوں کو تو بیٹھ کے خود ہی ایک چیز فرض کرتے ہیں, دلائل بھی خود ہی گھڑتے ہیں, اور نیچے ان سے بڑے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کر کے اور ان کو چڑھا رہے ہیں آسمانوں پہ. کیونکہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ کسی نے زبردست کہا ہے نا کہ گاؤں میں جو آدمی ختنے کرتا ہے نا, اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے کوئی پڑھے لکھے سرجن کبھی دیکھے. بھائی سرجن کسے کہتے ہیں؟ جو کاٹا پیٹی کرتا ہے, انسانی باڈی میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے. تو گاؤں والے لوگوں نے سنا تھا. اب آتے وہ سرجنوں میں بیٹھتے تو ان کو پتا چلتا سرجن کسے کہتے ہیں. اب وہ سرجنوں میں بیٹھے نہیں, کبھی ادھر ادھر سے سرجنوں کے بارے میں سن لیا, بس اتنا سنا کہ جو کاٹ پیٹ کرتے ہیں. تو ختنے کے لیے ایک بندہ گیا گاؤں میں, وہ کاٹ رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا؟ اس نے کہا میں سرجن ہوں. تو گاؤں والوں نے اسی پہ بیعت کرنا شروع کر دی اور اسی کو سرجن مان لیا. تو جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, جو سچی مچی کے عالم ہیں, وہ آج کل کے ان اسکالرز کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے گاؤں میں ختنے کرنے والے کو دیہاتی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اور سرجن سمجھتے ہیں. کرتا ہوں کہاں سے کہاں بات چل رہی تھی یار. تو وہ جو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب نے کہا نا کہ رخصتی کے بعد جو عبداللہ بن عباس نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ عبداللہ بن عباس نے کہیں بھی رخصتی کے بعد کی جو مسئلہ تو اختلافی رخصتی کے بعد کا ہے, رخصتی سے پہلے کا اختلاف نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو ہم تو یہ تو رخصتی کے بعد اہل حدیث کہتے ہیں نا 3 ایک ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. رخصتی کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, 3 ہوتی ہیں. اور حضرت اکرمہ کا فتویٰ بھی موجود ہے, 3 ہوتی ہیں. حضرت اکرمہ نے رخصتی کے بعد کبھی 3 طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیا, کہیں بھی نہیں دیا. تو دعویٰ بھی غلط کیا, اور اس پہ پھر غلط بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عوام ان کے کانفیڈنس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. او بھائی ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے زیادہ قرآن کے قریب ہیں, اور آج کے لوگوں کو جو فالو کر رہے ہیں نا, وہ منجن تو بہت اچھا بک جائے گا, لیکن جب وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو سرجن جو نائی ہوتا ہے نا, جو ختنے کرتا ہے گاؤں میں, اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سرجن. صرف اس کٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبردست کٹنگ کر کے گیا. تو وہ امام مالک کا قول یاد رکھے, وہ جو عورت گئی تھی نا. اور ویسے بھی ان چاروں مذاہب رائے کو کہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک لفظ ہے, جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ 4 مذہب ہیں اسلام میں, فقہ حنفی, شافعی, تو لوگ کہتے ہیں مذہب تو اسلام ایک ہی ہے. تو یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے.
عربی میں مذہب کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے. علماء جب یہ بات کرتے ہیں نا 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مذہب، ہم صرف مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو لفظ مذہب کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو بھی نہیں پتا ہوتا بہت سو کو. مذہب کا عربی میں مطلب کچھ اور ہے، اردو میں مفہوم کچھ اور. جیسے اردو میں غلام کسے کہتے ہیں؟